कराची समेत मुल्क भर में प्रॉपर्टी का काला कारोबार उरूज पर है। प्लॉटों की खरीदो फरोख्त की आड़ में काला धन सफेद हो रहा है, भरपूर सट्टा चल रहा है। इस लूट मार में आम आदमी अपना घर बनाने से महरूम है और हुकूमत जान कर भी अनजान बनी बैठी है। वज़ारत दाखिला अगले 6 माह में 2 करोड़ 50 लाख पाकिस्तानी खानदानों के शनाख्ती कार्ड की तस्दीक करना चाहती है। नियत तो अच्छी है, लेकिन 6 माह में ये मुमकिन होता नजर नहीं आता। कुछ इदारों को भी तशवीश है। आपको अंदर की कहानी बताएंगे। जल्दबाजी हुकूमत को महंगी पड़ सकती है। जो पिछले 7 साल होता रहा, 8वें साल भी वही होगा। इस साल भी बजट मर्दमशुमारी के बगैर अंदाजों पर ही पेश होगा। इस साल भी अंधेरे में तीर चलाए जाएंगे। और कभी आस्तीन का सांप कहा, कभी बीमार जहन की पैदावार, तो कभी साजिश का इल्जाम लगाया। आज बिलावल भी बोल पड़े, कह दिया कि चौधरी निसार की वजीर आजम बनने की मुहिम मायूसी में बदल रही है। पीपल्स पार्टी की दाखिला धन की एक ऐसी दास्तान जो घर बनाना है, उस घर को उसकी पहुंच से दूर बल्कि बहुत दूर कर रही है। लेकिन उससे पहले मामूल की खबरें शामिल करने से पहले हम आपको वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौसम की तबाही से आगाह करते चलें। आमतौर पर इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार रहता है। अचानक हवाएं चलती हैं, तेज हवाएं चलती हैं, तेज बारिश होती है। लेकिन खुद इस्लामाबाद के लोग कह रहे हैं कि अनप्रेसिडेंटेड हवाएं और अनप्रेसिडेंटेड किस्म का तूफान है जो आज से पहले उन्होंने नहीं देखा। तेज हवाओं ने इस्लामाबाद को अपनी लपेट में लिया। तेज हवा और आंधी की वजह से निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। कई इलाकों में तेज बारिश हुई, कहीं आंधी, कहीं तेज हवाओं से आग तक भड़क गई। और क्या इस वक्त मामला है, इस हवाले से हम बात करते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज अहमद सुबहान हमारे साथ मौजूद है। अहमद सुबहान, इस वक्त क्या सूरत हाल है? आग लगने की भी इतलात आई और बहुत ही बुरा मौसम हो गया था, फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल हो गया था। इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, अब काफ़ी ज़्यादा मौसम बेहतर हो गया है। जो मौसम की इंतहा की शिद्दत थी, बहुत तेज़ तूफ़ान आया था रावलपिंडी इस्लामाबाद दोनों जुड़वां शहरों में, जिसके साथ बारिश भी हुई और यहाँ पे बहुत सी ज़्यादा तबाहियाँ फैली, जिसमें इस्लामाबाद की जो सब्ज़ी मंडी है इसमें बहुत ज़्यादा आग भड़क गई थी। तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगा फायर ब्रिगेड को इस आग पे काबू पाने के, जिसमें सबसे ज़्यादा जो दुश्वारी का सामना था इन्हें कि बहुत तेज़ आग के बायस ये आग ट्रेवल कर रही थी। और इसमें तकरीबन जो हमें महकमा मौसमियात के मुताबिक 145 मील फी घंटा की रफ्तार से ये हवा थी। इसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत से मुकामात पे रोड्स पे दरख्त और जो बिजली के खंबे हैं वो गिरे, जिसके बायस रावलपिंडी इस्लामाबाद की बेशतर सड़कें ब्लॉक हो गई। बहुत मुकामात पे ये दरख्तों की वजह से दरख्त मुख्तलिफ गाड़ियों वगैरह पे गिरे, जिससे बहुत से मुसाफिर और शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस्लामाबाद के पिम्स और पोली क्लिनिक अस्पताल में तकरीबन 25 के करीब जख्मियों को मुंतकिल किया गया है। साथ ही साथ में जो मेट्रो बस सर्विस है उसको भी बहुत नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ स्टेशन के शीशे टूट गए, बसेस के शीशे टूट गए। इस्लामाबाद जो एयरपोर्ट है इस पे भी फ्लाइट ऑपरेशन काफी देर तक मुअत्तल रहा, क्योंकि मौसम की शिद्दत इस इंतहा पे थी और फ्लाइट ऑपरेशन को डाइवर्ट करना पड़ा लाहौर की तरफ सिविल एविएशन अथॉरिटी को। अब यहाँ पे मौसम काफी थम गया है। हल्की बारिश और हल्की आग पर भी काबू पा लिया गया है, लेकिन आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है। की शिद्दत जी, आग के बेशतर हिस्से पे काबू पा लिया गया। तकरीबन 85% आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन अब भी फायर ब्रिगेड काम कर रही है। मुख्तलिफ गाड़ियां जो पहले इनके पास नफरी भी काम थी, क्योंकि बहुत से मुकामात पे अचानक से तमाम रेस्क्यू सर्विसेज, चाहे वो फायर ब्रिगेड हो या दीगर रेस्क्यू सर्विसेज हो, उन्हें जाना पड़ा। अब यहाँ पे मजीद गाड़ियां भी तलब की गई हैं और यहाँ पे मौजूद भी हैं स्पॉट पे, जिसके बायस आग के तकरीबन 85% पोर्शन पे काबू। बहुत शुक्रिया। मुसलमान बता रहे थे कि 85 पर काबू पा लिया गया है। एक ऐसा मौसम और इतनी शदीद किस्म की हवाएं चली, आग लग गई, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हो गया। इमारतों में आपने देखा कि क्या मामला था, गाड़ियां जो हैं वो बड़ी डैमेज हुई, दरख्त गिरे, जिसकी वजह से सारी की सारी सूरत हाल पैदा हुई थी। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आम आदमी के एक ऐसे ख्वाब की
جس کے پورا کرنے میں، جس کے پورا ہونے میں بلیک منی، سٹے باز اور ٹیکس چور بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں پاکستان میں، اور عام طور پر اس پورے ریجن میں گھر بنانا لوگوں کا خواب ہوتا ہے۔ ایک بہت اہم بات سمجھی جاتی ہے کہ آپ کے پاس جیسے ہی پیسے جمع ہوں، آپ کو جیسے ہی نوکری ملے، نوکری ملنے کے بعد آپ پیسے جمع کریں، پیسے جمع کرنے کے بعد سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ ایک گھر بنا لیں۔ ایک ایسے کالے کاروبار کی وجہ سے عوام کو یہ مشکل بھی ہو رہی ہے جسے کرنے والوں کو آف شور کمپنی بنانے کی ضرورت نہیں۔ اربوں روپے کی ٹیکس فراڈ ہو رہا ہے، سرکار کی آنکھ کے نیچے ہو رہا ہے، دیکھ سب رہے ہیں، بول کوئی نہیں رہا، اور سب میں عام آدمی پس رہا ہے۔ عام آدمی کا خواب چکنا چور ہو رہا ہے۔ اپنا گھر ایک ایسا خواب ہے جیسا کہ ہم نے بتایا جو ہر انسان دیکھتا ہے، زندگی بھر کمانے کے بعد اپنا آشیانہ بنانے کا خواب، اپنے بچوں کے سر پر سائبان کا خواب، اپنی چھت کا خواب، مگر یہ خواب ہی رہتا ہے۔ کراچی سمیت ملک بھر میں زمین کی قیمتوں میں مصنوعی اضافہ ہر گزرتے دن کے ساتھ عام آدمی کے اس خواب کو چکنا چور کر رہا ہے۔ پراپرٹی کی قیمتیں اس سٹے بازی کی وجہ سے، اور وہ سٹے بازی جس کا نقصان صرف عام آدمی کو نہیں حکومت پاکستان کو بھی ہو رہا ہے، ٹیکس چوری ہو رہی ہے۔ زمین کی قیمتوں میں مصنوعی اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ مزید حیران کن ہے۔ ملک میں آف شور کمپنیوں کا شور ہے، ایسی کمپنیاں جسے ٹیکس سے بچنے کے لیے بنایا جاتا ہے، اور یہ کمپنیاں کالا دھن سفید کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں، مگر ملک میں پراپرٹی بزنس کالا دھن سفید کرنے کی بڑی وجہ بنا ہوا ہے، کیونکہ زمین کی سرکاری قیمت جسے بک ویلیو کہا جاتا ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، اور مارکیٹ ویلیو کچھ اور ہوتی ہے۔ یعنی پلاٹ کی سرکاری قیمت کچھ اور ہوتی ہے جو صرف کاغذوں تک محدود رہتی ہے، اور پلاٹ کی مارکیٹ قیمت کچھ اور ہو جاتی ہے جس پر پلاٹ کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ سرکار جو ریٹ لسٹ جاری کرتی ہے اس میں پلاٹ کی نوعیت کے مطابق قیمت فکس ہوتی ہے، مگر مارکیٹ ویلیو سرکاری ریٹ سے کم از کم 4 سے 5 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق، اور ہم کچھ ایریاز آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کہ ڈیفنس پے ریٹ میں کیٹیگری 4 کے 500 گز کے پلاٹ کی بک ویلیو 8,25,000 روپے ہے۔ ملاحظہ کیجئے، 8,25,000 روپے ہے۔ اب آپ مارکیٹ میں جائیے اور یہ پلاٹ خریدنے کی کوشش کیجئے، اور مارکیٹ میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے پوچھئے کہ کیا میں یہ پلاٹ 8,25,000 روپے میں خرید سکتا ہوں، تو اسٹیٹ ایجنٹ شاید آپ کے اوپر ہنسے گا اور آپ سے کہے گا کہ آپ کس زمانے میں رہتے ہیں، کس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ پھر وہ آپ کو مارکیٹ ویلیو بتائے گا اور آپ کو واقعی لگے گا کہ آپ پتہ نہیں کس زمانے میں رہتے ہیں۔ 8,25,000 صرف بک ویلیو ہے، صرف سرکاری ریٹ ہے۔ وہ آپ کو کہے گا کہ اگر آپ نے یہ پلاٹ لینا ہے تو آپ کے پاس کم از کم 6 کروڑ روپے ہونے چاہیے، 5.5 سے 6 کروڑ روپے ہونے چاہیے، یعنی بک ویلیو سے مارکیٹ ویلیو 5 کروڑ روپے سے بھی زائد ہے۔ سرکار نے بتایا 8,25,000 روپے، مارکیٹ بتائے گی 5.5 سے 6 کروڑ روپے، یعنی آپ قیمت دیں گے 6 کروڑ، مگر سرکار کے ریکارڈ میں آپ نے قیمت دی ہوگی صرف 8,25,000 روپے۔ اگر آپ کے پاس بہت سارا کالا دھن ہے، آپ نے کسی بھی طریقے سے کمایا، کوئی بھی ذریعہ آمدنی ہے، ٹیکس بالکل بھی نہیں دیا، تو فکر نہ کریں، ڈیفینس میں جائیں یا کسی اور ایریا میں جائیں، پیسہ لگائیں، 6 کروڑ کا پلاٹ خریدیں، 5 کروڑ 92 لاکھ روپے کا کالا دھن سفید ہو گیا، کیونکہ سرکار صرف آپ سے 8 لاکھ روپے کا سوال کرے گی، کیونکہ سرکار کے ریکارڈ کے مطابق پلاٹ صرف 8 لاکھ روپے میں خریدا گیا ہے، باقی 5 کروڑ 92 لاکھ روپے کا کوئی کچھ نہیں پوچھے گا۔ یہ پیسہ کہاں سے آیا، کہاں سے کمایا، ڈاکہ مارا یا کسی کا حق مارا، سرکار کو ٹیکس دیا یا 1 ٹکا بھی نہیں دیا، سب معاف، سب حلال، سب سفید۔ یہ سب ہمارے ملک میں ہی ممکن ہے۔ لندن یا امریکہ میں کسی بھی ملک میں پراپرٹی خریدیں، پلاٹ خریدیں، 6 کروڑ کا سرکاری ریکارڈ میں بھی 6 کروڑ ہی ہوگا، سرکار سوال بھی 6 کروڑ روپے کا ہی پوچھے گی۔ یہاں تک کہ اگر مارکیٹ 6 کروڑ کی ہے، آپ لندن میں کوئی پراپرٹی خریدیں، پاکستان میں بہت سارے لوگ خریدتے ہیں اور ان کے نام بھی آتے ہیں، آپ 6 کروڑ روپے کی لندن میں پراپرٹی خریدیں، اور جو بائر ہے اس کے ساتھ اگر آپ کی کوئی ساز باز ہے اور آپ اس کو ڈکلیئر کریں 5.5 کروڑ روپے کا، تو وہاں کی سرکاری ادارے خریدنے اور بیچنے والے دونوں سے سوال پوچھیں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے، مارکیٹ کی قیمت سے سستا آپ نے بیچ کیسے دیا، مارکیٹ کی قیمت سے سستا آپ نے خرید کیسے لیا۔ تحقیقات شروع ہو جائیں گی، مگر پاکستان میں کوئی نہیں پوچھے گا۔ نہ سرکار نہ FBR کالا دھن کو سفید کرنے کے خواہش مند مارکیٹ ویلیو پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، کیسے عام آدمی پر اثر انداز ہوتے ہیں، کیسے عام آدمی کا گھر بنانے کے خواب پر اثر انداز ہوتے ہیں، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کسی بھی پلاٹ کی قیمت پر مارکیٹ ویلیو کے مطابق خریدنے کی خواہش کی وجہ سے ہر گزرتے دن کے ساتھ زمینوں کی قیمت بڑھ رہی ہے، کیونکہ اب پراپرٹی مارکیٹ پاکستان میں ایک سٹا مارکیٹ بن گئی ہے۔ آپ اپنا گھر بنانے کی عام آدمی کی خواہش، اس کا نہ پورا ہونے والا خواب بن رہی ہے، عام آدمی کا خواب بکھر رہا ہے، کالا دھن سفید ہو رہا ہے، سٹا سرے عام کھیلا جا رہا ہے۔
साथ ही इस कारोबार से सरकार को भी करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी पर टैक्स भी मार्केट वैल्यू के मुताबिक नहीं होता, सरकारी रेट के मुताबिक दिया जाता है। जायदाद खरीदने वाला 2% कैपिटल वैल्यू टैक्स देता है, मगर मार्केट वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर नहीं। जायदाद खरीदने के 1 से 2 साल के दौरान इसी फरोख्त, अगर वो इसे फरोख्त कर दे तो इसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त 5 से 10% कैपिटल गेन टैक्स ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की मद में देना पड़ता है। यानी कि पाकिस्तान में आप जो मुख्तलिफ ऐसी मार्केट्स हैं, जो प्रॉपर्टी मार्केट्स हैं, जो कि हॉट मार्केट कंसिडर की जाती हैं, उनमें सट्टा शुरू हो गया है। जिसके पास भी ब्लैक मनी है वो जाके भरपूर अंदाज में उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। और हमने कुछ प्रॉपर्टी डीलर से जब बात की कि अगर सरकार इस बजट में आपके ऊपर जो टैक्स होता है उसको डबल कर दे तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने कहा फिर प्रॉब्लम आपको किस चीज से है? पैसे डबल हो जाएंगे, आपको डबल देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर ये मामला मार्केट वैल्यू पर हो जाए तो प्रॉब्लम होगी। अगर सरकार हमसे सवाल करना शुरू कर दे कि पैसा कहां से आया, कहां से कमाया, तो हमें प्रॉब्लम होगी। इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, जो हम मुख्तलिफ करोड़ों रुपए में करते हैं, अगर उसको बुक वैल्यू पर ही रखें, चंद लाख रुपए पर ही रखें और सरकार हमसे हवाले से सवाल ना पूछे, तो जो सरकार हमसे टैक्स लेती है उसको डबल कर दे, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कोई शिकायत नहीं करेंगे। इदाद शुमार में ये सबसे बड़ा टैक्स फ्रॉड साबित हो सकता है। काला धन भी सफेद हो रहा है, टैक्स चोरी भी हो रही है, हुकूमत टैक्स पर टैक्स लगा रही है, टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स लाद रही है, मगर इस टैक्स चोरी पर तवज्जो नहीं दे रही। उम्मीद करते हैं इस बजट में इसाक डार साहब और जो सूबाई हुकूमतें हैं नजर डालें, देखें कि ये किस तरीके से मामला हो रहा है। हमारे साथ आरफीन मौजूद हैं। सबसे पहले आरफीन से बात करते हैं। आरफीन ने इस हवाले से तहकीक भी किया। आरफीन, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमें ये बताइएगा कितने टैक्सेस और लगते हैं, कितना टैक्स का मामला है, किस वैल्यू पर ये लगाए जाते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर ये मार्केट वैल्यू पर हो रहा हो मामला? कराची की बात की जाए तो सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से आखिरी दफ़ा कराची के मुख्तलिफ इलाकों की वैल्यूएशन और उसके बाद जो कीमतें मुकर्रर की गई थी वो 1 जुलाई 2010 को की गई थी। उसके बाद से अब तक सरकारी तौर पे इन नरखों को जो है रिवाइज नहीं किया गया। ताहम दूसरी तरफ देखने में यह आया है कि जो मार्केट वैल्यू है जो प्रॉपर्टीज़ की, वो इस वक्त आसमानों पर पहुँच चुकी है और उनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। सबसे तशवीशनाक बात यह है कि जो मुख्तलिफ टैक्सेस जायदाद को खरीदने वाले और बेचने वाले को अदा करने पड़ते हैं, वो बजाय वो मार्केट वैल्यू के अदा करने के वो बुक वैल्यू पे अदा करता है, जिसकी वजह से मुल्क के ख़जाने को भी काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन इससे फ़ायदा जायदाद को खरीदने वाले और फ़रोख्त करने वाले पे होता है, क्योंकि उन्हें इंतहाई कम रकम अदा करनी पड़ती है इस मामले में। जो मार्केट में ये काम करते हैं, जो एजेंट्स वगैरह हैं, आपकी उनसे भी बात हुई होगी, वो इस हवाले से क्या कहते हैं? क्या प्रॉब्लम होगा कि अगर जो मार्केट वैल्यू पर काम होने लग जाए टैक्सेस की मद में, क्या उन्हें ऐसी मुश्किल है जिसकी वजह से वो इसको रेजिस्ट करेंगे, वो नहीं चाहते कि ये काम हो? इस तमाम सूरत हाल से इसी वजह से टैक्स बचाना चाहते हैं लोग, असल कीमतें नहीं बताना चाहते, अपने पैसे की आमदन उनकी जाहिर करनी पड़ती है, कहाँ से आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, उसकी सोर्स क्या है, किस किस चैनल से वो आ रहा है, ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं। और ये जो लोग हैं वो इसको नहीं जाहिर करना चाहते हैं। मार्केट में इन्वेस्टर्स की टर्म्स इस वक्त ईजाद हो चुकी है, यानी लोग पैसा लेके इस वक्त मार्केट में घूम रहे हैं, उनका पैसा लगाने वाला कोई नहीं है। बाज़ औक़ात ये होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ख़रीदते हैं और उसके बाद एक प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, उसके बाद वो बेचने के बाद दूसरी उससे अच्छी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उन्हें उससे अच्छे पैसे मिलते हैं, उसके बाद वो तीसरी प्रॉपर्टी पड़ते हैं और ये पैसे को रोलिंग करते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा गोरख धंधा इस वक्त बन चुका है, जिससे मुंसलिक तमाम लोग, वाबस्ता तमाम लोग इस वक्त बहुत ही खुश हैं और वो इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। आरफीन बता रहे थे, आरफीन ने तफसीली इस पर काम भी किया, मुख्तलिफ इलाकों में क्या क्या बुक वैल्यू है, क्या क्या मार्केट वैल्यू है, और उसके बाद कह रहे हैं जब वहाँ के डीलर से बात की, वो इस बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, बड़े खुश हैं। और अगर हुकूमत इस हवाले से कार्रवाई करेगी, खुश होंगे। अगर हुकूमत इसी टैक्स को डबल कर दे, आपको कोई और एरिया नजर नहीं आएगा। इंडस्ट्री में आप टैक्स डबल करने की बात करें, इंडस्ट्री रोना शुरू कर देगी, एहतजाज शुरू होगा, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, हड़तालें होंगी। कहीं और टैक्स डबल करने की बात करें, ये वाहिद काला धन सफेद करने की जगह है। जिसको कहें कि आपका टैक्स डबल हो जाएगा, वो कहते हैं कोई एतराज नहीं, हुकूमत टैक्स डबल कर दे, हुकूमत हमसे सवाल ना करे, हुकूमत ना पूछे पैसा कहां से आया, हुकूमत बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू पर ना कंसीडर करे। अब जरा सोचिए, अगर हुकूमत ये फैसला कर ले कि जो 10 लाख रुपए बुक वैल्यू है वो हम 5 करोड़ रुपए कर देंगे, तो फिर हुकूमत जो 5 करोड़ रुपए का प्लॉट खरीदेगा उससे पूछेगी कि आपके पास 5 करोड़ कहां से आए, आपने इस पर टैक्स दिया था, आपने कहां से कमाया, वो कैसे बताएगा कहां से कमाया। जो पाकिस्तान में इतनी बड़ी ब्लैक इकोनॉमी है उसको वाइट कैसे करें, जो पैरेलल इकोनॉमी है, जो हुकूमत के तमाम अहदाफ को मुतासिर करती है, मॉनेटरी पॉलिसी को मुतासिर करती है, फिस्कल पॉलिसी को मुतासिर करती है, इन्फ्लेशन के टारगेट को मुतासिर करती है,
وہ کیسے صحیح بن سکتی ہے جب تک اس پیرلل اکانومی کو جو کالا دھن سفید کرنے کا پاکستان میں ایک دھندا ہے اس کو نہیں ایڈریس کیا جائے گا. عبداللہ یوسف صاحب سابق چیئرمین FBR ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبداللہ یوسف صاحب بہت شکریہ, آپ FBR کے معاملات کو دیکھتے رہے ہیں. کیا کیا جائے؟ یہ ایک اتنی بڑی مشینری ہے, آف شور کمپنی بنانے کی ضرورت نہیں کسی کو. کالا دھن سفید کرنا ہے, پراپرٹی میں انویسٹ کیجئے, پاکستان میں ٹریڈ کیجئے اور انفلیٹ کیجئے پرائسز کو, عام آدمی کی پہنچ سے اس کو اور دور کر دیجئے. 2-2.5 سال میں ڈبل ہو جاتی ہے پاکستان میں پرائسز. کیا کریں اس معاملے میں؟ اٹس اے میٹر آف ایکچولی آپ کی ایک گورننس کا ایشو ہے, پھر آپ کی ایک ہماری انفارچونیٹلی جو ایک چوری چکاری کرپشن کا جو بڑا مسئلہ ہے سارے ملک میں, اس کی وجہ سے اب یہ چیزیں جو ہیں ہم اس طرح سے ان کو اوور کم نہیں کر پا رہے. ناؤ دی گوئنگ فارورڈ آپ کو جو کرنا ہے نا وہ یہ کرنا ہے کہ آپ کو یہ ایک سسٹم کے تھرو, ایک سسٹمیٹک سسٹم کے تھرو یو ہیو ٹو ہیو اے ریکارڈ آف آل دی ڈفرنٹ ایریاز اور ڈفرنٹ ویلیوز ان کی, اور پھر وہ جو آپ کا آٹومیٹڈ انوائرمنٹ ہوتی ہے نا اس میں پھر وہ ایک بہت بڑی آپ کو ہیلپ ملتی ہے اور آسانی ہوتی ہے ٹو ریئلی سی کہ بھئی کون سی ایریا کی بات ہو رہی ہے, کون سی ٹرانزیکشن کی بات ہو رہی ہے. وہ جو ہمارے پاس اس کی جو ایکچوئل پوزیشن ہے وہ کیا آ رہی ہے, ایز اپوز ٹو وہ ہمارا جو مینولائز سسٹم ہے جس میں کہ بس وہ ہم نے جو بھی کسی نے کہا اور کہہ دیا تو وہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. سر بہت شکریہ. کمپیوٹرائز کریں, سارے سسٹم کو کمپیوٹرائز کریں اگر یہ معاملہ صحیح کرنا چاہتے ہیں. گورننس کا بہت بڑا ایشو ہے. ایک اور معاملہ, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب بات کرتے ہیں, ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس بیس کو بڑھانا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں زیادہ زیادہ لوگ ریٹرن فائل کریں. اب ایک شخص جس نے حلال 5 کروڑ روپے کمائے, اس پر ٹیکس بھی دیا اور ریٹرن بھی بھرا, اگر وہ شخص پراپرٹی خریدنے جائے اور وہ کہے کہ بھائی میں نے تو حلال کمایا ہے, میں نے ریٹرن بھی فائل کیا ہے, میں یہ پراپرٹی چاہتا ہوں کہ 5 کروڑ روپے میں ڈکلیئر ہوں, تو جو آپ کو بیچ رہا ہے وہ آپ کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بن جائے گا. وہ کہے گا کہ میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کیونکہ آپ اس کو 5 کروڑ روپے کی ڈکلیئر کریں گے تو پھر مجھ سے آ کے FBR سوال کر لے گا کہ آپ نے تو بھائی 5 کروڑ روپے میں ایک چیز بیچی ہے, 50 لاکھ میں نہیں بیچی, تو بتائیں کہ یہ 4.5 کروڑ روپے کا باقی کا معاملہ کیا ہے. تو اگر آپ نے جینوئن بھی بیچا ہے اور آپ نے جینوئن بھی خریدا ہے, کیونکہ آپ ریٹرنز فائل کرتے ہیں, تب بھی آپ مسئلے میں پھنس جائیں گے. تو یہ ایک ایسا سسٹم ڈیولپ ہو گیا ہے جو ان لوگوں کے خلاف بھی کام کرتا ہے جو باقاعدہ طور پر اپنے ڈاکیومنٹ جمع کراتے ہیں, اپنے ریٹرنز فائل کرتے ہیں, صحیح ٹیکس دیتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ صوبائی حکومتیں بھی اور وفاقی حکومت بھی اس کالا دھن کو سفید کرنے والی جو مشینری ہے جو کہ ڈسکریج کرتی ہے ان لوگوں کو جو صاف کام کرنا چاہتے ہیں, اس کے خلاف کارروائی کریں. جو پراپرٹی مارکیٹ کو ایک سٹا مارکیٹ بنا دیا ہے جس نے, اس میں کام کریں اور اس کے حوالے سے کوئی اقدامات بھی کیے جائیں تاکہ پاکستان میں معاملہ بہتر ہو, معاملات صحیح طریقے سے آگے بڑھ سکے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, اس کے بعد ایک اور اہم ایشو ہے جو سارے پاکستانیوں کو متاثر کرتا ہے کہ سب کو واپس جانا پڑے گا, اپنا فیملی ٹری دیکھنا پڑے گا, ویریفیکیشن کے لیے جانا پڑے گا. کیا یہ معاملے سے بات کریں گے؟ اکیس مئی کو طالبان امیر ملا اختر منصور کی پاکستان میں ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد وزارت داخلہ متحرک نظر آ رہی ہے. ایک بار پھر تمام پاکستانیوں کے شناختی کارڈز کی تصدیق کا عمل کیا جائے گا. ماضی میں بھی اس طرح کے اقدامات کیے گئے. ایک بار پھر وزیر داخلہ چودھری نثار اگلے 6 ماہ میں 180 دن میں تمام پاکستانیوں کے شناختی کارڈز کی دوبارہ تصدیق کرنا چاہتے ہیں. یہ انتہائی اہم اور اچھا اقدام ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے, لیکن کیا یہ کام اتنی جلدی میں کرنا ممکن بھی ہے؟ ملا اختر منصور جس کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ تھا اور اس نے یہ شناخت نادرا سے حاصل کی تھی, اب نادرا میں ایمرجنسی اقدامات کیے جا رہے ہیں. وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اگلے 6 ماہ میں تمام شناختی کارڈز کی دوبارہ تصدیق کی جائے گی. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ 6 مہینوں میں تمام شناختی کارڈز کی ری ویریفیکیشن ہوگی. اب اس حوالے سے نادرا نے پلان بنا لیا ہے. اس پلان کے مطابق اگلے 180 دنوں میں نادرا نے 2 کروڑ 25 لاکھ پاکستانی خاندانوں کے شناختی کارڈز کی تصدیق کرنی ہے. یہ عمل انتہائی اہم اور مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پر شناختی کارڈز کی تصدیق کرنا ایک چیلنج ہوگا. نادرا اس حوالے سے ایک ہیلپ لائن اور کال سینٹر بنا رہا ہے جو ایک دن میں 10,000 کالز اور 3 لاکھ SMS وصول کر سکے گا. اور اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو نادرا کو اگلے 180 دنوں میں ہر روز 1
38,888 خاندانوں کی تصدیق کرنا ہوگی۔ نادرا کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اس عمل میں وہ لوگ جن کے پاس غیر قانونی یا جعلی شناختی کارڈز ہیں انہیں رضاکارانہ طور پر سامنے آنے پر عام معافی دی جا سکتی ہے۔ مختلف برادریوں سے ہیلپ لائن کے ذریعے رابطہ کیا جائے گا۔ اس عمل میں نادرا پی ٹی اے کے پاس موجود 13 کروڑ پاکستانیوں کا بائیو میٹرک تصدیق شدہ ڈیٹا بھی استعمال کرے گا۔ اس پورے عمل میں دلچسپ بات یہ ہے کہ نادرا کی جانب سے خاندان کے سربراہ کو فیملی ٹری کی تصدیق کے لیے ایک SMS بھیجا جائے گا، جس کے بعد وہ اگر یہ سمجھے گا کہ نادرا کے ریکارڈ میں درج وہ شخص جو ان کے فیملی ٹری میں آ رہا ہے اس کا تعلق ان کے خاندان سے نہیں ہے، تو خاندان کا سربراہ SMS کے جواب میں نو لکھے گا، یعنی نہیں لکھے گا، اور SMS واپس بھیج دے گا۔ اگر نادرا کو کوئی ایسا SMS ملتا ہے جس میں کہا جائے کہ اس کے خاندان میں ایسے فرد کا اندراج ہوا ہے جو ان کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، تو خاندان کے سربراہ کو قریبی نادرا کے دفتر بلا کر فیملی ٹری کی دوبارہ تصدیق کی جائے گی۔ اس کے بعد وہ شخص جو فیملی ٹری کا حصہ نہیں ہوگا اس کا شناختی کارڈ بلاک کر دیا جائے گا، اور یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، 2015 میں بھی مختلف پروگرامز میں بتایا تھا، کیا ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں آپ کے اتنے بہن بھائی ماں باپ اس گھر میں رہتے ہیں، یہ آپ کا فیملی ٹری ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک اور شخص آپ کے فیملی ٹری میں شامل ہو گیا ہو، آپ کا بھائی بیٹا بہن بن کر، اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو، اور اس لیے اب اس پروسیس کو رواں رکھا جائے گا۔ اگر کوئی آپ کے فیملی ٹری میں نہیں ہے اور ڈال دیا گیا ہے اور وہ کوئی دہشت گرد ہے تو آپ نادرا سے رابطہ کریں گے۔ وزیر داخلہ کی جانب سے یہ فیصلہ انتہائی جلدی میں کیا گیا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ متعلقہ حکام اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں۔ چودھری نثار کی شناختی کارڈ کی دوبارہ تصدیق کے عمل پر متعلقہ حکام کو تشویش ہے۔ ذرائع کے مطابق ادارے وزارت داخلہ کے اس اعلان کے بعد عوام میں تشویش پائی جاتی ہے۔ ادارے یہ سمجھتے ہیں اس حوالے سے سارے اسٹیک ہولڈر، خاص طور پر وہ ادارے جو انسدادی دہشت گردی کو ڈیل کر رہے ہیں، انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کیا تشویش ہے، کیا معاملہ ہے، یہ ہم پوچھتے ہیں زاہد گچکوری سے۔ زاہد گچکوری، بہت شکریہ۔ کیا کنسرنز ہیں مختلف اسٹیک ہولڈرز کے جو وزارت داخلہ کو بتائے گئے ہیں اس پورے جو ری ویریفیکیشن پروسیس کے حوالے سے؟ شاہزیب، یہ سٹیک ہولڈر جس میں نیکٹا، آئی بی، ISI اسپیشل برانچ شامل ہے، انہوں نے اس سارے میکنزم پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ اس تھوڑے سے پیریڈ میں جو وزارت داخلہ اور نادرا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ سارے پاکستان میں شناختی کارڈ کو ری ویریفائی کریں گے، یہ کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ کافی ڈرٹی ڈیٹا نادرا کے سسٹم میں موجود ہے اور بہت ہی مشکل ہے اس تھوڑے سے عرصے میں اس ڈیٹا کو کلین کیا جائے۔ آج میں 2 سینئر ترین آفیشل سے، کچھ حساس اداروں کے اور نیکٹا کے لوگوں سے ملا ہوں کہ آخر اندر کی بات کیا ہے، ان کی تشویش کس ایشو پہ ہے۔ تو جب میں آج ان سے ملا ہوں، ان کی کچھ کی پوائنٹ جو سفارشات کے ہیں ہم نے اپنے ناظرین کے لیے حاصل کیے ہیں۔ اصل میں یہ ایک اندر کی بات ہے جس میں حساس ادارہ نے اپنی سفارشات میں لکھا ہے کہ نادرا کا جو موجودہ آن لائن ویریفیکیشن سسٹم ہے، اس کے علاوہ آٹو فنگر پرنٹ ایڈنٹیفیکیشن سسٹم ہے، یہ دونوں سسٹم کو اس ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے امپروو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اس سسٹم کو جب تک آپ بہتر نہیں کریں گے، ہوسٹائل ایجنسیز جو کہ نادرا کا سینسٹیو ترین ڈیٹا ہے، پاکستان میں نادرا کے کسی بھی سینٹر سے اور بالخصوص بلوچستان میں یہ ڈیٹا ان کو لیک ہو سکتا ہے۔ گچکوری، بہت شکریہ۔ گچکوری اس حوالے سے بتا رہے تھے کہ کچھ کنسرنز کا اظہار کیا گیا ہے۔ طارق ملک صاحب، سابق چیئرمین نادرا ہمارے ساتھ موجود ہیں، نادرا کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، کیا عوام کو مشکلات ہوں گی، یہ معاملہ ہو بھی سکتا ہے 180 دنوں میں یا نہیں؟ طارق ملک صاحب، بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے۔ 180 دن اور تقریباً 2.5 کروڑ خاندان، یہ ممکن ہو پائے گا ری ویریفیکیشن کا سسٹم، یا کچھ پرابلمز ہو سکتے ہیں اس میں؟ دیکھیے شاہزیب، مجھے تو یہ وزارت داخلہ کی شناختی کارڈ کی دوبارہ تصدیق کی پالیسی مضحکہ خیز اور حکومتی مخبوط الحواسی کا منہ بولتا ثبوت لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو ری ویریفائی ہونا چاہیے، لیکن ٹیکنالوجی کو یوز کریں۔ آپ کو یاد دلاتا جاؤں کہ 2013 میں وزارت داخلہ نے حکم دیا تھا کہ چند لاکھ اسلحہ لائسنس کی دوبارہ تصدیق کرنی ہے۔ گزشتہ 3 سالوں میں اس کی ڈیڈ لائن کئی بار حکومت کو ایکسٹینڈ کرنا پڑی، تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ 10 کروڑ سے زائد افراد کی تصدیق کیسے ہو پائے گی۔ جب میں چیئرمین تھا تو 27,000 سے زائد فارنرز کے کارڈ بلاک کیے
اور پھر اپنی سویلین انٹیلیجنس ایجنسیز کو ریکارڈ دیا کہ ان کو ری ویریفائی کرو، اور ایسے پروسیجرز امپلیمنٹ کیے ٹیکنالوجی ڈپلوائے کر کے کہ جس سے یہ دوبارہ ممکن نہ ہوتا. تو ہمیں میرے خیال میں پالیسی لیول کے جو کمپلیکس ایشوز ہیں ان کو اوور سمپلیفائڈ بینڈ ایڈ پروسیجرل رسپانس سے حل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ دانش مندی سے حل کرنا چاہیے. تربیک صاحب، آپ کہہ رہے ہیں آپ کے دور میں یہ کام ہوا، یہ بتائیے کہ اب ایک ایشو تو پاکستان میں ہے. 2001 میں اختر منصور کو NIC ایشو ہوتا ہے. 2012 جب آپ چیئرمین نادرا تھے اس کا NIC کی ری ویریفیکیشن ہو جاتی ہے اور وہ کرا کے مزے سے چلا جاتا ہے. ابھی اگر ماضی کا سارا اتنا بڑا ایشو موجود ہے تو وزیر داخلہ نے اور ان کی ذمہ داری کہ اس کو ٹھیک کریں، تو اگر یہ نہ کریں تو پھر وزیر داخلہ کیا کریں؟ یہ تو پچھلے دوروں میں 2001 مشرف صاحب کا دور تھا، 2012 آپ چیئرمین نادرا تھے، کیا کریں پھر؟ دیکھیں، وزیر داخلہ جو تھے وہ میرے خیال میں ضیاء الحق کے زمانے میں پارلیمنٹ میں بھی تھے، اور بعد میں بہت ساری ملٹری گورنمنٹ میں اور رائٹ ونگ گورنمنٹ میں وزیر بھی رہے، اور وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے جب افغان مہاجرین آئے ہیں اس ملک میں تو ان کو ایز ریفیوجی رجسٹر نہیں کیا گیا شروع میں ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں. تو یہ ایک پروسیجرل فلا تھا. وہی مہاجرین جب ایران اور دوسرے ملکوں میں گئے تو ان کو باقاعدہ ایز ریفیوجی رجسٹر کیا گیا اور کیمپوں تک محدود کیا گیا. ہمارا جو آئیڈینٹی کرائسس ہے جس کو رسپونڈ کرنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 اور 74 کی عرصے میں شناختی کارڈ کا نظام رائج کیا تھا، اس وقت بھی ہمارا ایک بہت بڑا آئیڈینٹی کرائسس تھا کہ ایسٹ ونگ ویسٹ ونگ سے جدا ہو گیا اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کون بنگالی ہے اور کون پاکستانی ہے. تو اور آج تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ وہ جو بنگالی جنہوں نے بنگلہ دیش کا بننے کا ساتھ نہیں دیا ان کے لیے بھی پالیسی نہیں ہے، وہ افغانی جو پاکستان میں 3 دہائیوں سے رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی پالیسی نہیں ہے. اور تو یہ پالیسی کا فقدان ہے. جو سسٹمز ہیں، اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ اس بندے نے 2001 میں کارڈ بنوایا. پوری دنیا میں شناختی کارڈ میں جو ہے وہ بنتا ہے قانون شہادت کی بنیاد پہ. تو اس کی شہادت کسی نے دی، جب ری ویریفائی ہوا پھر شہادت اس کی کسی نے دی. تو آپ ان لوگوں کو پکڑیں جو سہولت کار ہیں، شہادت دینے والے. بہت شکریہ طارق ملک صاحب. کہہ رہے تھے ان لوگوں کو سہولت کار ہے، جب بنوایا تب کسی نے شہادت دی ہوگی، ری ویریفائی ہوا تب کسی نے شہادت دی ہوگی. یہ پورا کا پورا جو فیسیلیٹیٹر ہیں جنہوں نے یہ سہولتیں فراہم کی ہیں ان لوگوں کو، ان کو پکڑنا بہت زیادہ لازمی ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے. بجٹ بننے جا رہا ہے، پتہ نہیں ہے پاکستان میں لوگ کتنے رہتے ہیں، کتنے لوگ کہاں رہتے ہیں، کتنے دیہاتوں میں کتنے شہروں میں رہتے ہیں. پہلے بھی بجٹ بنتا رہا، اب بھی بن رہا ہے، لوگوں کا پتہ نہیں. اس پہ بات کریں گے تفصیل سے بریک کے. ہم نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں بتایا کہ پاکستان کی پراپرٹی مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے. کوئی اور ملک ایسا نہیں ملے گا جس میں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں کہ بک ویلیو کیا ہے، پراپرٹی کی ایکچوئل ویلیو کیا ہے. ایک علاقے کی مثال دی، مگر یہ سب کچھ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے، پورے ملک میں یہی معاملہ جاری ہے. اب ایک اور ایسی چیز بتاتے ہیں جو بھی صرف پاکستان میں ہو رہا ہے. ایک ایسے انوکھے گھر کی مثال بن گیا ہے پاکستان، جو شاید دنیا میں کوئی ایسا گھر نہ ہو جس کو گزشتہ 8 سالوں سے صرف اندازوں کی بنیاد پر چلایا جا رہا ہے. گھر کے سربراہ کو یہ تک معلوم نہیں کہ اس کے صاحبان تلے کتنے لوگ بستے ہیں، مگر گھر کا سربراہ ہر سال گھر کا بجٹ بنا رہا ہے. پاکستان میں 8 برس کا عرصہ گزر گیا مگر مردم شماری نہیں ہوئی. ویسے 18 برس سے نہیں ہوئی مگر 10 سال ہوئے اور 10 سال بعد ہونی چاہیے، تو 8 سال ہو گئے کہ مردم شماری نہیں ہوئی. لیکن ہر سال بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، یہ جانے بغیر کہ ملک کی آبادی کتنی ہے، شہری آبادی کتنی ہے، دیہی آبادی کتنی ہے، نوجوان کتنے ہیں، روزگار کی شرح کیا ہے، غربت کس سطح پر پہنچ چکی ہے، کچھ پتہ نہیں. حکومت پاکستان 8 برس سے یہ سب جانے بغیر بجٹ بنا رہی ہے اور اب ایک اور بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے مگر مردم شماری نہیں کروا رہی. ہم پہلے بھی اپنے پروگرام میں مردم شماری کی اہمیت پر بات کر چکے ہیں، مگر مردم شماری کا معاملہ اب تک سیاست کی نظر ہوتا آ رہا ہے. 1998 میں آخری مردم شماری ہوئی، وہ بھی 7 سال پھر سے، مگر پھر بھی 1998 کے بعد سے اب تک ملک میں مردم شماری نہیں ہوئی. 2008 میں ہونا تھی، نہیں ہوئی. معاملہ ہر سال لٹکتا رہا. گزشتہ سال مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں مارچ 2016 میں مردم شماری کرنے کا فیصلہ کیا گیا، مگر مارچ 2016 کو ہونے والی
مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں اس اہم ترین معاملے کو لٹکا دیا گیا اور یہ معاملہ اب تک لٹکا ہوا ہے۔ مردم شماری پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ قیام پاکستان کے صرف 4 سال بعد پہلی مردم شماری 1951 میں ہوئی اور اسی کی بنیاد پر ملک کا پہلا ترقیاتی منصوبہ بنا اور اقتصادی ترقی کا سفر شروع ہوا۔ لیکن موجودہ حکومت نے ترقی کے اہداف کے لیے جو ویژن 2025 تیار کیا ہے وہ بھی 1998 کی مردم شماری کے اعداد و شمار کی بنیاد پر تیار ہوا، یعنی 2025 کی منصوبہ بندی 27 سال پرانے اعداد و شمار کی بنیاد پر کی گئی۔ حیران کن طور پر 27 برس پرانے اعداد و شمار کی بنیاد پر فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ 1998 کی مردم شماری کے مطابق ملک کی آبادی 13 کروڑ تھی، اب 18 برس بعد ملک کی آبادی کتنی ہے کسی کو نہیں پتا، کوئی 17 کروڑ کہتا ہے، کوئی 18 تو کوئی 20 تو کوئی 22۔ 1998 کی مردم شماری کے مطابق ملک میں دیہی آبادی 67% تھی اور شہری آبادی صرف 32% تھی۔ 18 برس بعد منظرنامہ بالکل ہی بدل چکا ہے، بہت بڑی ہجرت ہوئی ہے دیہی علاقوں سے شہری علاقوں کی طرف روزگار کی تلاش میں، سیکیورٹی کے معاملات کی وجہ سے، مگر ہمیں کچھ پتہ نہیں، مگر کسی کے پاس مصدقہ اعداد و شمار ہی نہیں۔ 1998 کی مردم شماری کے مطابق کراچی کی آبادی 90 لاکھ ہے جو اب 2 کروڑ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، مگر سرکاری فائلوں میں آبادی اب بھی 90 لاکھ ہی ہے۔ سامنے آنے والے پلاننگ کمیشن کی رپورٹ کے مطابق حکومت نے غربت کی نئی لکیر بنائی ہے جس کے تحت ماہانہ 3030 روپے کمانے والا غریب سمجھا جائے گا۔ اب یہ لکیر پہ بھی سوالات اٹھ سکتے ہیں مگر بہرحال یہ لکیر ہے۔ اس طرح سے ملک کی آبادی کا 29.5% غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہا ہے اور نئے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں غریبوں کی تعداد تقریباً 6 کروڑ تک پہنچ گئی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ سب اعداد و شمار اندازوں کی بنیاد پر تیار کیے گئے ہیں۔ جب تک مردم شماری ہوگی نہیں، اصل اعداد و شمار سامنے آئیں گے نہیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے؟ حکومت انہیں اندازوں کی بنیاد پر بجٹ بنا رہی ہے اور اب تک 8 بجٹ بغیر مصدقہ اعداد و شمار کے پیش کیے جا چکے ہیں۔ 2025 تک کے پلان بغیر مصدقہ اعداد و شمار کے مطابق بن رہے ہیں۔ ثاقب شرانی صاحب ماہر معیشت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد صاحب بہت شکریہ۔ آپ سمجھتے ہیں بجٹ اسی طریقے سے بن سکتے ہیں، حقیقت نہ پتہ ہو، کتنے شہری، کتنے دیہی، کتنی ڈیولپمنٹ ہونی ہے، کتنا ہیلتھ پر، کتنا ایجوکیشن پر خرچ ہونا ہے، کتنی نئی ورک فورس ہے، کتنے نوجوان ہیں اور کتنے نئے نوجوان آنے ہیں، اس کے بغیر بجٹ بن سکتے ہیں اور صحیح بن رہے ہیں؟ نہیں، ضرورت اس واقعی اس کا سینسس کا جو ہے ایک ملک کی معیشت کے لیے بھی اور اوورال ایک اس کی اہداف کے لیے، باقی جو معیشت یا سوشل جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں اس کے لیے بہت کلیدی کردار ہے۔ اس کے بغیر بجٹنگ جو ہے وہ اوبیسلی ایک آپ کہہ لیں شاٹ ان دا ڈارک ہوتی ہے، مگر اس کے بغیر کیونکہ ایسٹیمیٹس تو ہیں ہمارے پاس اور ہمیں بہت سارے براڈ چیزیں پتہ ہیں کہ فار ایگزامپل ہم ہیلتھ سیکٹر میں میسیولی انڈر اسپینڈ کر رہے ہیں، تو وہ ہم 220 کروڑ ہو یا 22 کروڑ ہو اس سے اتنا اثر انداز نہیں ہونا چاہیے بجٹ کے اوپر، کیونکہ ہمیں پتہ ہے 0.7% ہم اوورال ہیلتھ کے اوپر خرچ کر رہے ہیں اور ہمیں 4 یا 5% خرچ کرنا ہے۔ سو وہ آرڈر آف میگنیٹیوڈ اتنا ہے کہ میرا خیال ہے سینسس ڈائریکٹلی متاثر نہیں ہوتے، مگر اوورال جو پلاننگ ہے اکانومی کی اس کے لیے ڈیفینیٹلی ایک بہت ایک مسنگ ایلیمنٹ ہے۔ یہ انٹرسٹنگ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کم ہی ہم خرچ ہی ہم اتنا کم کرتے ہیں کہ پہلے ہی انڈر اسپینڈ کرتے ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جو ویژن بناتے ہیں 10-15 سال بعد کے، اس پہ بھی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، باقاعدہ طور پر سینسس ہونا چاہیے۔ نہیں، یہ جو آپ نے بات کی اس کے لیے کہیں زیادہ ضروری ہے، پلاننگ کے حساب سے بہت ضروری ہے کہ ہمارا سینسس ہو۔ بجٹنگ کے حوالے سے ہے ضروری، مگر اس کے بغیر بھی اندازوں پہ ہم کام چلا سکتے ہیں۔ اور جو بجٹ ان اینی کیس جو پیش کر رہے ہیں ڈار صاحب، وہ روایتی بجٹ ہے، اس میں نہ سینسس کا کوئی تعلق ہے، نہ اکانومی میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ بجٹ وہ ڈار صاحب نے اور ایف بی آر نے ایک بیوروکریٹک بجٹ اور اکاؤنٹنگ بجٹ بنایا ہے، اس کا نہ سینسس سے کوئی فیڈ بیک آ رہا ہے، نہ کوئی اکانومی سے فیڈ بیک آ رہا ہے۔ بہت شکریہ شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ضروری ہے پاکستان میں مردم شماری ہو، اگر پاکستان میں لمبے چوڑے پلان بنانے ہیں، ویژن بنانے ہیں تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ چوہی صاحب انڈر فائر رہتے ہیں، تیروں کا شکار رہتے ہیں پیپلز پارٹی کے، مگر اب جو تیر برسا ہے ایک ڈائریکٹ جمپ کی ہے اس تیر نے۔ بلاول بھٹو زرداری کے تیر برس رہے تھے میاں نواز شریف پر، جمپ کر کے آئے ہیں چودھری نثار صاحب پر۔ کیا معاملہ ہے، بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بات
کریں گے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کی. تنقید اور الزامات مسلسل ان کا پیچھا کرتے ہیں جب سے موجودہ حکومت اقتدار میں آئی ہے. جب سے چودھری نثار اپوزیشن کے نشانے پر رہتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے علاوہ اگر کوئی منسٹر پیپلز پارٹی کو بار بار یاد آتا ہے تو وہ چودھری نثار صاحب ہے. کبھی اعتزاز احسن صاحب کو دھرنے کے دوران, کبھی خورشید شاہ صاحب کو اس کے بعد, اور کبھی دوسرے لیڈران کو, اور اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی اچانک چودھری نثار صاحب کی یاد آئی ہے. اور یہ سلسلہ بنا کسی خلل کے جاری رہا ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آج اپنے ایک ٹویٹر پیغام کے ذریعے ٹویٹ میں یہ کہا اور تیر چلایا اور کہا کہ چودھری نثار کی وزیر اعظم بننے کی مہم مایوسی میں بدل رہی ہے. وزیر اعظم کی بیماری سے فائدہ اٹھانے کی یہ بری شکل ہے. اور یہ الزامات مسلسل لگتے رہے کہ چودھری نثار صاحب ایک سچویشن کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, وہ پارٹی کے خلاف ہیں. دھرنے کے دوران بھی یہ باتیں ہوتی رہی. ایک تلخ کلامی ہو گئی تھی اعتزاز احسن صاحب اور چودھری نثار صاحب کے درمیان, اور ایک دوسرے پر الزامات لگائے. پورس کا ہاتھی کہا. کیا کہہ رہے تھے اعتزاز احسن صاحب دراصل؟ وہ ابھی بھی بھول رہے ہیں میرے پہ. یہ سمجھتے ہیں یہ ڈر جانے والا نسل ہے. ادھر سے آنکھیں نکال کے مجھے دیکھتے رہے اور اب ڈانٹ رہے ہیں اپنی ساری پارٹی کو کہ یہ بات ٹیک می ٹو کورٹ, آئی ول ٹیک یو ٹو دا کلینر. ابھی بھی گالیاں دے رہے ہیں, ابھی بھی دھمکیاں دے رہے ہیں آپ. یہ سیکھا ہے انہوں نے. میں بات کروں. یہ وزیر اعظم کو بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں. اب میں اس کا کیا کر سکتا ہوں. یہ سب دھرنے کے دوران مشترکہ اجلاس میں ہوتا رہا. انہیں پورس کا ہاتھی کہا گیا. یہ افواہیں اڑتی رہی کہ چودھری نثار صاحب کی اصل میں جو ہمدردیاں ہیں وہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ساتھ ہیں, اور عمران خان بھی اکثر تعریفیں چودھری نثار صاحب کی کرتے رہے. پھر پچھلے دنوں خورشید شاہ صاحب کے ساتھ ایک مسئلہ بن گیا. خورشید شاہ صاحب نے چودھری نثار صاحب کے بارے میں کیا کہا وہ ذرا سنیں. میں تو ہمیشہ نواز شریف کو کہتا آیا ہوں, میاں صاحب تم نے اپنے سامنے, تمہارے آستینوں میں سانپ چھپے ہوئے ہیں. کون سے سانپ ہے؟ آج یہ بھی تو وضاحت کر دیں. سانپ چھپے ہوئے ہیں, وہ دستے ایک کو ہیں, مرتا کوئی اور ہے. دکھاوے میں ہم ہیں, نقصان کسی اور کو دینا چاہتے ہیں کہ لڑائی پڑ جائے گلے میں حکومت کے. کبھی روٹ کے سو جاتا ہے, کبھی کدھر چلا جاتا ہے, کبھی کدھر چلا جاتا ہے. تو یہ آدمی جو باتیں بھی کر رہا ہے وہ بیمار ذہن کی پیداوار ہے. کیا مسئلہ ہے کہ چودھری نثار صاحب مسلسل تنقید کی زد میں رہتے ہیں؟ جب نون لیگ پر مشکل ٹائم آئے اس وقت بھی پیپلز پارٹی چودھری نثار صاحب پر تنقید کرتی ہے. آج بلاول بھٹو زرداری نے ان کی وزیر اعظم بننے کی خواہش کا اظہار کیا. کبھی آستین کا سانپ, کبھی پورس کا ہاتھی, کبھی وزیر اعظم بننے کی خواہش. یہ الزامات ان کا پیچھا کرتے ہیں, مگر چودھری نثار صاحب کی پوزیشن نون لیگ میں مضبوط ہی رہتی ہے. وہ لیڈرشپ کے قریب بھی رہتے ہیں. کیا واقعی وہ سازش کرتے ہیں؟ کیا واقعی پارٹی کے ساتھ ان کے معاملات بہتر نہیں؟ یہ سوال رکھا گیا رپورٹ کارڈ میں پاکستان کے مایہ ناز تجزیہ کاروں کے آگے, مایہ ناز جرنلسٹ کے آگے. ان سب نے کیا کہا یہ ذرا سنیں. میں اسے سازش یا دھوکہ یا فریب میں نہیں سمجھتا. مجھے نہیں لگتا کہ چودھری نثار کوئی اس طرح کی سازش یا اس طرح کی کوئی چیز کر رہے ہیں. چودھری نثار صاحب جو ہے نا, جس کو کہنا چاہیے کہ وہ ایک بڑے سلیقے کے آدمی ہیں. وہ سازش نہیں کریں گے, نہ ان سے توقع ہے. خواہشات ہوتی ہیں, شہباز شریف صاحب کی بھی خواہش ہوگی اور ہزاروں خواہشوں پہ دم بھی نکل سکتا ہے. کوئی بندہ اپنی بات کہہ دیتا ہے پبلک ڈومین میں, اسے ہم سازش بنا دیتے ہیں اور وہ سازش بنا کے پیش کرتے ہیں. سو مجھے تو لگتا ہے کہ اس طرح کے کچھ اور سیاستدان ہونے چاہیے جو کوئی سیدھی بات کر دے. کم از کم آپ کو پتا تو چلے کہ اگلے کا ویو پوائنٹ کیا ہے. یہ نہیں کہ جب ایک بندہ سامنے ہے تو آپ ایک بات کریں اور اس کے پیچھے کوئی دوسری بات کریں. میں نہیں سمجھتا کہ چودھری نثار صاحب ان کے خلاف سازش کر سکتے ہیں. ایک تو دھرنے کے موقع پہ بہت اچھا موقع تھا, ان کو آفرز بھی ہوئی, ان پہ کوشش بھی ہوئی, لیکن وہ نواز شریف صاحب ہی کا کام کرتے رہے. اب نصرت تجزیہ کار کا کہہ رہے تھے. عام طور پر چودھری نثار صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دو ٹوک بات کر دیتے ہیں, پارٹی قیادت کے آگے بھی کر دیتے ہیں, پارٹی قیادت پر تنقید بھی کر دیتے ہیں, برملا اظہار بھی کر دیتے ہیں, ناراض بھی ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے. بابر ستار صاحب کہہ رہے تھے ایک اچھا عمل ہے کہ ایسے لوگ ہوں جو ہاں میں ہاں ملانے کے علاوہ بھی بات کر دیتے ہوں پارٹی قیادت کے آگے. یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے. پروگرام میں آج اتنا ہی. کل کے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.